अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च दैट इज़ इक्वली इसेंशियल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वट एवर यू आर स्टडिंग। तो रिसर्च जो है वो हर सब्जेक्ट में तकरीबन सेम ही होती है, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो सकती है, लेकिन इसकी बेस कभी भी चेंज नहीं होती। तो आज हम रिसर्च के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड क्यों यूज़ होता है, क्योंकि रिसर्च जो है वो एक साइंटिफिक चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको पहले साइकोलॉजी की हिस्ट्री में लेकर जाना चाहूँगा, जो कि मैंने पहले भी आपको तफसील से बताई कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत देर से वजूद में आया है। इससे पहले साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी एक ही सब्जेक्ट हुआ करते थे। हर इंसान अपनी थ्योरीज़ को लोगों पे अप्लाई करता था और अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं इंसानियत के साथ साइकोलॉजी के नाम पर, क्योंकि पहले लोग जो हैं अगर कोई इंसेन हो जाता था, पागल हो जाता था, तो उनका अकीदा अक्सर लोगों का यही था, पुराने लोगों का, कि इसके अंदर कोई ईवल स्पिरिट घुस गई है जिसको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए उनका तरीक़ाकार क्या होता था कि उसके स्कल में होल कर देते थे, जिसे ट्रिफाइनिंग का नाम दिया गया। और वो समझते थे कि इस तरीके से वो जो स्पिरिट है, ईवल स्पिरिट जो है, वो बाहर निकल जाएगी। तो साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है और वो साइंटिफिकली इस पर फिट नहीं बैठती थी। तो इस वजह से साइकोलॉजी जब एज ए सब्जेक्ट इमर्ज हुआ है अलहदा से, तो इसने जो अपनी बेस कायम की है वो साइंटिफिक मेथड पे बेस कायम की है। इन्होंने फिर यही बात की है कि जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हो सकती हैं हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, और अगर हम कोई बात करेंगे भी सही तो उसको हम साइंटिफिकली प्रूव करके फिर बात करेंगे, उसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। तो यही वजह है साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी से अलग हो गई। अब क्यों अलग हुई, इसकी हम रीज़न्स देख लेते हैं कुछ। साइकोलॉजी ने अपने आप को एक साइंस सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया, लोगों के सामने पेश किया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस के जैसा है। इसमें क्योंकि हम साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं, इसलिए हमें एज अ साइंस सब्जेक्ट ट्रीट किया जाए। दूसरा साइंटिफिक मेथड, कि हम अपनी बात जो भी करते हैं उसको साइंटिफिक मेथड के ज़रिए प्रूव करते हैं कि हमारी जो भी बात होती है वो दूसरे लोग भी एज इट इज़ उसको प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड होती है, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को दूसरे लोग भी फॉलो कर सकते हैं, और जो हमने रिज़ल्ट निकाला है वो रिज़ल्ट वो भी निकाल सकते हैं। सिस्टमेटिक है हमारी जो स्टडी है, कि ये जो हमारी स्टडी है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है, ऑर्गेनाइज्ड है। इस तरह नहीं है कि जिसका जो दिल करे वो इसमें इंडक्ट कर दे चीज़ों को, बल्कि कुछ असूल तय कर दिए गए हैं कि इन असूलों को मद्देनज़र रख कर हम साइकोलॉजी में कुछ भी इंडक्ट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड सीरीज़ ऑफ स्टेप्स
یہ بھی سائنٹیفک میتھڈ والی بات ہو گئی کہ ہم نے اگر کچھ بھی سائیکالوجی میں انڈکٹ کرنا ہے یا کوئی تھیوری ہم نے پیش کی ہے تو وہ اس کو ایک سٹیپس پر پرکھا جائے گا، ایک کسوٹی پر پرکھا جائے گا. اگر وہ اس پر پورا اترتی ہوگی وہ بات تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. آبجیکٹیوٹی اس کی کیا ہے سبجیکٹ کی کہ یہ بائسڈ نہیں ہوگا، کہ اس میں جو انسان کی جو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہیں اس کو ویلیو نہیں دی جائے گی، صرف سچائی کو ویلیو دی جائے گی. اور اس میں جو فائنڈنگز جو شو کی جائیں گی اس میں بھی اگر کوئی بائسنس شو کر دی کسی نے تو اس کی فائنڈنگز کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو اس کی یہ آبجیکٹیوٹی ہے. تو ان خصوصیات کو آپ اگر دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ریسرچ میتھڈ جو ہے وہ سائیکالوجی میں کیوں فالو کیا جاتا ہے، کیوں اس کی امپورٹنس ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ریسرچ میتھڈ جو اس میں فالو کیا جاتا ہے وہ بیسک سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، سب سبجیکٹس کا. تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں اگر ریسرچ کو اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایکولی اسینشیل ہے، دوسرے سبجیکٹس میں بھی اسی طرح سے ہی کام آئے گی اگر آپ کا ڈیفرنٹ سبجیکٹ بھی ہے. تو اب ہم اسٹیپس پر آ جاتے ہیں. اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ یا ریسرچ. پہلا ہے جی آئیڈینٹیفائنگ دا ریسرچ پرابلم. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے اور ہم کس مسئلے پر اپنی ریسرچ کو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے یہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے، کیونکہ ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کوئی سلیوشن نکال کے دے رہے ہیں یا ہم پہلے سے کوئی کی ہوئی بات جو ہے اس کو غلط یا صحیح پروو کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایریا آف انٹرسٹ اپنا ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ایک چوز کرنا پڑے گا. پھر اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس بات کو پروو کرنا چاہتے ہیں، یا اگر ہم نے کوئی نئی بات بھی کی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے پروو کریں گے. تو پہلا آئیڈینٹیفائنگ دا ریسرچ پرابلم. سیکنڈ ہے جی ریویو آف دا ریلیٹڈ لٹریچر، کہ ہم نے جو اپنا ایریا آف انٹرسٹ یا ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے تو ہم اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں گے کہ تو اس کو ہم ڈیپ اسٹڈی کریں گے کہ اس پر پہلے کس کس نے کام کیا ہے، کتنا کام ہو چکا ہے اور مجھے کیا مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ایک اسٹڈی پہلے ہو چکی ہے آپ اس کو اپنے نام سے دوبارہ سے شروع کر دیں. تو یہاں پر مسئلہ بھی آ جاتا ہے، پلیجرزم کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایسا کریں گے بھی صحیح تو آپ اپنے لیے تو ایک ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہیں کہ میں نے ایک ریسرچ کی ہے جی، خود سے کی ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے، اس کے فروٹس جو ہیں وہ آپ سوسائٹی کو نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی آپ کے نام سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ریسرچ پہلے ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں پہلے سے، کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کا پرابلم بھی ہے، پہلے کسی نہ کسی اسٹڈی میں اس کا جو سلیوشن ہے وہ بھی آ چکا ہو. تو پھر ہم اپنے جو اس پرابلم کو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اس کا سلیوشن آ چکا ہے اور کتنا آنا باقی ہے. جو آنا باقی ہوتا ہے تو ہم پھر اس پہ فوکس کرتے ہیں سارا. تو پہلا اسٹیپ تھا جی آئیڈینٹیفائنگ دا ریسرچ پرابلم. سیکنڈ تھا جی ریویو آف دا ریلیٹڈ لٹریچر. پھر تھرڈ سٹیج کی طرف بات چلی جاتی ہے، تھرڈ اسٹیپ کی طرف، وہ ہے جی فارمولیشن آف ہائپوتھیسز. کیونکہ پہلے ہم نے ایک رف سا آئیڈیا لگایا ہوتا ہے پہلی سٹیج میں کہ ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے. سیکنڈ سٹیج میں ہم اس کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرتے ہیں
کہ اس پر کتنی ریسرچ ہو چکی ہے اور کتنی باقی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک کلیئر آئیڈیا آ چکا ہوتا ہے کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ کی صورت میں ایک کوشچن بنا لیتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اس میں ہم نے یا تو کسی چیز سے ایگری کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، یا ہم نے اس کو بنایا ہوتا ہے یہ چیز ایسی نہیں ہے، یا کوئی کسی بھی قسم کا اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے جس میں ہم نے ایک مفروضہ قائم کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اور پھر اس کو ہم نے پروو کرنا ہوتا ہے فردر. پھر فورتھ سٹیج کی طرف بات چلی جاتی ہے، ڈیزائننگ اینڈ کنڈکٹنگ دا ریسرچ. ڈیزائننگ میں کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کے اپروچز ہوتی ہیں ریسرچ میں جن کو ہم فالو کر کے ایک رزلٹ نکالتے ہیں اپنا. اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ جو بھی میتھڈ چوز کر لے. وہ جو میتھڈ چوز کرنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ کر کرنا ہوتا ہے. ریسرچ ڈیزائن جو چوز کرنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ کر چوز کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی پاپولیشن ان پڑھ ہے جس پر آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے، جس سے سیمپل لینا ہے، اور آپ جا کے جی ان کے سامنے اپنا ٹیبلٹ رکھ دیتے ہیں. ان سے کہتے ہیں جی یہ میرا پرفارما فل کر دیں، آن لائن ہے یہ، میری ٹیبلٹ پہ کر دیں، اور وہ ہے بھی انگلش میں. تو آپ کا جو وہ ریسرچ ڈیزائن ہے وہ تو وہاں پہ فیل ہو گیا. یا اگر آپ پھر بھی ان سے کسی طرح سے فل کروا لیتے ہیں ان کے سامنے ٹرانسلیشن رکھ کے یا خود ان کو سمجھا کے، تو وہ جو ریسرچ میتھڈ ہے وہ ایفیشینٹ نہیں ہے. یا تو آپ اس کو پہلے سے ہی اسی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کے سامنے رکھیں، یا تو آپ بالکل ہی ان سے انٹرویو کر لیں. تو اس کو کہتے ہیں ریسرچ ڈیزائن اینڈ کنڈکٹنگ دا ریسرچ. پھر اس کے بعد یہ اگلی سٹیج ہے انالیسس آف ڈیٹا. کیونکہ پچھلی سٹیج میں آپ نے ایک ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کیا تھا، اس کی بیس پر آپ نے ڈیٹا ایک گیدر کر لیا. اب وہ جو ڈیٹا گیدر کیا تو پھر آپ اس کو ڈیٹا کو انالائز کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ نے جو شروع میں ہائپوتھیسس میں بات کی تھی اس ڈیٹا کے متعلق وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. فار ایگزامپل آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جو بینک میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں آرمی میں کام کرنے والے لوگوں سے. تو آپ نے ایک کوشچنیر بنا لیا ایک جیسا. وہی کوشچنیر آپ نے بینکس میں جا کے بھی لوگوں سے، ان کے امپلائیز سے فل کروایا، اور وہی کوشچنیر آپ نے جا کر کینٹ میں جا کر آرمی آفیسر سے فل کروایا. تو آپ کے پاس ایک ڈیٹا آ گیا. اب اس ڈیٹا کو آپ انالائز کریں گے تو پھر آپ ایک رزلٹ نکالیں گے اگلی سٹیج میں. اس سٹیج کو کہتے ہیں ڈرائنگ کنکلوژنز. اس میں آپ ایک رزلٹ نکالیں گے کہ ہاں جی جو شروع میں نے بات کی تھی وہ بات ٹھیک ہے جی، ڈیٹا نے اس کو پروو کر دیا. یا اگر ڈیٹا بالکل ہی اس کے برعکس نکل آیا ہے تو آپ اینڈ میں کنکلوژن میں یہی لکھیں گے کہ میں نے جی جو بات کی تھی ہائپوتھیسس میں وہ بات ٹھیک نہیں ہے، جو آرمی کے لوگ ہیں وہ زیادہ سیٹسفائی ہیں اپنی جاب سے. تو یہ ایک بیسک سا ایک ریسرچ میتھڈ ہے، ریسرچ کے سٹیپس ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور یہی سٹیپس جو ہیں وہ باقی کی ریسرچز میں بھی فالو کیے جاتے ہیں. ریسرچ کے جو ڈیزائنز ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ریسرچ کے جو میتھڈ ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو ریسرچ کے سٹیپس ہیں
ان میں کوئی بڑی چینجنگ نہیں آتی ہوتی. ہر سبجیکٹ میں یہی سیم سٹیپس ہوتے ہیں ریسرچ کے. تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. آگے ہم ڈفرینٹ قسم کے ریسرچ میتھڈس کے بارے میں بات کریں گے کہ سائیکالوجی میں ڈفرینٹ کون کون سے میتھڈس یوز ہوتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے. تھینک یو.